अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिनहाजुल कुरान वीमेन लीग के शोबा वॉइस की जानिब से माह अगस्त माह आज़ादी जो हम सब के लिए पाकिस्तान जैसी एक गिरां कदर नेमत लेके आया, उसको सेलिब्रेट करने के लिए इंतहाई फ़िक्री और नज़रियाती सेशन की एक सीरीज़ का इनेकाद किया जा रहा है। इस सिलसिले की आज तीसरी सीरीज़ में हम आपसे मुखातिब हैं और ये सीरीज़ पाकिस्तान की बुनियाद, वो नज़रिया जिसे टू नेशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है, आपकी सिलेबस की बुक्स में आपको पढ़ाया जाता है, मगर आज 74 साल गुज़रने के बाद वतन अज़ीज़ में फ़िक्र व नज़रियात की बैरूनी यलगार इस हद तक बढ़ चुकी है कि कहीं ना कहीं गुज़िश्ता 3 दिहाइयों से हमारा ये नज़रिया जो हमारे वतन अज़ीज़ की असास है, ये धुंधलाना शुरू हो गया है। इसीलिए हमने ये ज़रूरी समझा कि आज के दिन, इस अहम दिन, जिस दिन आप सब अपने वतन अज़ीज़ के साथ तजदीद अहद वफ़ा कर रहे हैं, अपने घरों की छतों पर सब्ज़ हिलाली परचम लहरा रहे हैं, कौमी तराने सुन रहे हैं और गा रहे हैं, आज के दिन इस अहम बुनियाद के ऊपर पड़ी हुई गर्द को झाड़ा जाए। और इसके लिए आज जो हस्ती हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे बेहतर इस मौजू को कोई और डिस्कस कर ही नहीं सकता, जो ख़ुद किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। आज हमें एज़ाज़ ये हासिल है कि हम उनके साथ दो कौमी नज़रिए के ऊपर ये मिथ है, ये रियलिटी है, इसमें क्या एम्बिग्विटी है, कौन लोग हैं जो इसके स्पोक्स पर्सन हैं, कौन लोग हैं जो इसके आमिल हैं, जो इसको प्रोपेगेट करने वाले हैं, इसके एम्बेसडर्स हैं, और किस तरह से इस एक नज़रिए ने आज से 74 साल पहले एक कौम को मोबिलाइज़ किया और एक वतन को तख्लीक किया। आज उसके इस्तेहकाम और इस मकसद की तकमील के लिए ये नज़रिया किस तरह से दोबारा इस टुकड़े टुकड़े कौम में एक नई वहदत की रूह फूंक सकता है, हम जानेंगे। मोहतरम खुर्रम नवाज़ गंडापुर साहब, सर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर तहरीक मिनहाजुल कुरान के नाज़िम आला हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के। आर्मी के लिए आपकी सर्विसेज एक शानदार रिकॉर्ड रखती हैं, आपकी तंजीमी, इंतज़ामी, सियासी सूझबूझ इस इंटरनेशनल इदारे को जो है वो इंतहाई जदीद खतूत पर इस्तवार कर रही है। सर हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने आज अपने इंतहाई मसरूफ़ वक्त में हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आप मेरा ख़्याल है कि पहले की ज़माने की निस्बत आज इस मौजू की शायद पिछले कई दिहाइयों से ज़्यादा अहमियत है कि इस मौजू को डिस्कस भी किया जाए और इस मौजू पे गुफ्तगू के नतीजे में हमें मेरा ख़्याल है कि तजदीद अहद वफ़ा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आज के अहम दिन 14 अगस्त का जैसे कि आज दिन है, इसके तनाजुर में भी हम चाहेंगे कि इससे लोगों को एक डायरेक्शन मिले। सर जैसा कि अभी मैं ये बात कर रही थी कि पाकिस्तान एक नज़रियाती रियासत है, और अगर इस वक्त हम अक़वाम आलम का जायज़ा लें तो रियासत मदीना के बाद ये वाहिद एक रियासत है जिसको इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया है। तो इस हवाले से अगर हम देखें, जिस तरह 1400 साल पहले इस्लामी रियासतों को बैरूनी और अंदरूनी दोनों तरह के चैलेंजेस दरपेश थे, तो आज अगर हम पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखें तो आज भी हमारी इस फ़िक्री और नज़रियाती असास को बैरूनी चैलेंजेस भी हैं और अंदरूनी चैलेंजेस भी हैं। तो इस हवाले से मैं चाहूँगी कि आप कुछ रोशनी डालें कि हमारे चैलेंजेस क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान जिस क्रॉस रोड्स पे खड़ा है, एक तो यहाँ हर चीज़ में हमको मगरबी साजिश नज़र आती है, अपने किरदार को, अपनी परफॉर्मेंस का अहाता करने की हम कोशिश नहीं करते। दूसरी बात यह है कि जो फ़िज़िकल चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के और जो नज़रियाती चैलेंजेस हैं,
ان میں ایک اور مزید چیز جڑی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو لوکیشنل پاکستان کو ایڈوانٹیجز ہیں اور جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، اصل میں اس وقت ایک رشین آتھر نے لکھا ہے، وہ پاکستان کو ایڈریس ہی کرتا ہے، پاکستان دا پیوٹ اسٹیٹ۔ وہ یہ کہتا ہے بقول اس کے، جس طرح پرکار ہوتی ہے جس سے آپ گول دائرہ بناتے ہیں، تو جو پرکار جس نقطے پہ کھڑی ہوتی ہے اور جس پن پہ کھڑی ہوتی ہے، ہی کالز پاکستان دا پیوٹ اسٹیٹ آف ماڈرن پالیٹکس۔ تو ہمارے خلاف جو چیلنجز ہیں یا ہم کو جو چیلنجز ہیں وہ کریٹڈ چیلنجز ہیں، اس میں ہمارے انٹرنل لوگوں کی بھی غلطیاں ہیں، ایکسٹرنل پاورز نے اس کو ایڈ کیا ہے، اور اہداف اس کے بڑے واضح اور کلیئر ہیں۔ The aim of the international establishment is the breakup of Pakistan۔ اب ہم ہمیشہ اس چیز کو ان کی انمیٹی سے جوڑ دیتے ہیں، اور اپنی ویکنس کو، اپنی ویکنس کو بھی نہیں گنتے، اور دوسرا دنیا کے حالات کو بھی نہیں دیکھتے۔ جب بھی ایک ٹیوٹونک شفٹ ہوتا ہے، ایک ویننگ پاور اور ایک ویکسنگ پاور، لاسٹ 300 ایئرز میں مغرب حاوی رہا ہے، اور پچھلے تقریباً 150-200 سال سے مغرب مکمل طور پہ حاوی ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ انڈسٹریل ریولوشن تو 100 سال پہلے ہوا، لیکن اس سے پہلے برطانیہ ایک بہت بڑی طاقت تھی۔ بالکل سر، ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہمارے اس خطے کو، اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ ویسٹرن پاورز، چاہے وہ اسپین تھا، چاہے جرمنی تھا، چاہے فرانس تھا، اور چاہے انگلینڈ تھا، سارا نو آبادیاتی نظام جو ہے وہ پوری دنیا کو انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، انڈونیشیا سے لے کے ساؤتھ امریکہ تک۔ سو یہ جو سفید فام قوم ہے، بلا امتیاز قوموں کے، انہوں نے پوری دنیا پہ قبضہ کیا ہوا تھا۔ اب جو میں پہلے عرض کر رہا تھا، 300 سال سے تقریباً مغربی اقوام دنیا پہ حاوی رہی ہیں، چاہے وہ اسپین تھا، چاہے وہ فرانس تھا، چاہے وہ جرمنی تھا، اور چاہے وہ انگلینڈ تھا۔ زیادہ تر نو آبادیاتی نظام جو تھا ان 4 قوموں کے پاس تھا۔ تو انڈونیشیا سے لے کر اور ساؤتھ امریکہ تک ان کا قبضہ رہا، اور اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ پورا ساؤتھ امریکہ آج اسپینش بولتا ہے، جو ان کی اوریجنل زبان ہی نہیں تھی، بٹ بیکاز وہ اسپینش کالونیز تھیں۔ افریقہ میں بے شمار ملکوں میں فرانسیسی بولی جاتی ہے کیونکہ وہ فرینچ کالونیز تھیں، اور لائک وائز ایسٹ انڈیز میں اور ادھر جو ہے ایون انڈونیزیا اور ان جگہوں میں کئی جگہ فرانسیسی اب بھی بولی جاتی ہے، بیکاز دے ور فرینچ کالونیز۔ اور گوا جو ہے انڈیا کا، گوا آج بھی زیادہ کرسچن اور کم ہندو ہے کیونکہ پورچوگیز کی ایک کالونی تھی۔ انگریز نے انڈیا اور پاکستان میں ذرا سا مختلف ماڈل اپنایا، چونکہ یہ سونے کی چڑیا تھی، اور بلکہ ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ انڈیا از دا جیول ان دا کراؤن آف دا کوئین آف انگلینڈ۔ اسی کے ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ اب ان 300 سالوں کے بعد دنیا کا نظام بدلنے جا رہا ہے۔ پچھلے کئی سالوں میں ہم رشیا اور امریکہ کو آمنے سامنے دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ 2 گریٹ پاورز ہیں، بٹ ان کی آپس میں اکانومی کا کوئی میچ نہیں تھا۔ دی رشین اکانومی واز ناٹ ایون 1/20 آف دی امریکن اکانومی۔ ریسنٹ 300 سالہ ہسٹری میں، 400 سالہ ہسٹری میں، فار دا فرسٹ ٹائم دیر از اے نیو پاور، اینڈ دیٹ از چائنا۔ کہ یہ دونوں پاورز جو ہیں، دا ویننگ پاور آف دا ویسٹ اینڈ دا رائزنگ پاور آف دا ایسٹ۔ تو اصل جنگ جو ہے نا، ہمیں نظریاتی چیلنجز اور فزیکل چیلنجز اس وجہ سے درپیش ہیں
کہ یہ دونوں پاورز کوشش کر رہی ہیں کہ اس پیوٹ سٹیٹ کو اپنے انفلوئنس میں لے کر آئیں. چائنا فار ایکسیس ٹو دا سی اینڈ امریکہ فار ریمیننگ ان دس ایریا. افغانستان سے نکلنے کے بعد ان کے لیے پاکستان مزید اہم ہے اس سارے ایریے میں اپنے ملٹری آپریشنز کو سپورٹ کرنے کے لیے اور اپنی پریزنس کو شو کرنے کے لیے. تو سوویت یونین کا بھی انڈر بیلی ہے اور چائنا کے ساتھ بھی کلوز پراکسیمٹی ہے. ہم انفارچونیٹلی دو پاورز کی جنگ میں پھنس گئے. اب اگر ہماری ایبل لیڈرشپ ہوتی وہ اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کرتی. ہماری نااہل اور نالائق لیڈرشپ کی وجہ سے ہم ایسی جگہ آ گئے. آج اگر ہم اکنامکلی سٹرونگ ہوتے تو ہم کبھی بھی اس پوزیشن میں نہ ہوتے. اور پھر ہماری بالکل بہت کی رول ہوتا اس سارے جیو پولیٹیکل تناظر میں. ایبسولوٹلی. تو اس لیے ہمیں ملٹیپل چیلنجز جو آپ فرما رہی ہیں ہمیں نظریاتی ریاست کے طور پہ تو ہیں ہی ہیں, لیکن جو ہماری فزیکل لوکیشن ہے, جغرافیکل لوکیشن, بہت سارے مسائل ہماری جغرافیکل لوکیشن کی وجہ سے بھی ہیں کیونکہ ان کو پراپرلی ہینڈل نہیں کیا جا رہا. یہ ایک بہت اہم نقطے کے اوپر اس بات کا پہلے ہمارا جو سوال تھا کہ اندرونی اور بیرونی چیلنجز بنیادی طور پر پاکستان کی جو جیو پولیٹیکل لوکیشن ہے اس کے تناظر میں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ یہ ایک فکری اور نظریاتی سٹیٹ ہے, اور نظریہ بھی کوئی عام نظریہ نہیں, وہ نظریہ جو کہ 1400 سال پہلے عرب جیسے جہلا کے ریگزار کو ایک گلستان بنانے میں کامیاب ہوا. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر 1947 تک ایک پورا ایک تحریک چلی ہے جس کی بنیاد دو قومی نظریہ تھا. حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو برصغیر پاک و ہند میں ایک طویل عرصے تک جب مغل شہنشاہ کے بھی آنے کے بعد اور جب ہمارے اولیاء اللہ آئے, ہندو اور مسلمان اکٹھے رہ رہے تھے, اور اس کے باوجود اس بیج کا بویا جانا اور اس کے بعد اس تفاوت کا جنم لینا اور اس سے دو قومی نظریہ ابھر کے آنا. اس حوالے سے سر میں چاہوں گی کہ آپ وجوہات اگر تھوڑی اس کی بیان کریں. میں اس میں بریفلی یہ کہوں گا کہ مسلمان جو حکمران تھے وہ بہت فیئر اور جسٹ حکمران تھے. اس لیے جب تک مسلمانوں کی ہیجمنی رہی یا اقتدار اعلیٰ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا, تب تک ہندو جو تھے ان کو نہ تو زور سے کنورشن کی گئی, نہ ہی ہندوؤں کو تنگ کیا گیا. کئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو ہندوؤں کی تھیں وہ ہندوؤں کی ہی رہیں, ان پہ قبضہ نہیں کیا گیا, اور ان کو مسلمان چونکہ زور سے نہیں بنایا گیا تو یونائٹڈ انڈیا ہمیشہ ہندو میجورٹی سٹیٹ رہا. حکومت مسلمانوں کی رہی مگر میجورٹی فیکٹر ہندو کا رہا, اور چونکہ ان کو ان کے ڈیو رائٹس ملتے رہے تو اس لیے وہ پرامن تھے, اور سٹیٹ میں کبھی خون خراب لوکل لیول پہ ہوتا تھا. اور آج بھی, یا میں جب آج کی بات کرتا ہوں جب سٹرگل شروع ہوا پاکستان کے لیے, اور قائد اعظم کیوں دو قومی نظریے کی طرف آئے. قائد اعظم تو ہمیشہ سے کانگریس میں رہے, 25 سال رہے کانگریس میں, اینڈ ہی وانٹڈ انڈیپینڈنس فار انڈیا. لیکن جب انہوں نے ڈیل کیا ہندو لیڈرشپ سے, اور مثلاً جو سیپریٹ الیکٹوریٹ کا سلسلہ تھا, دیگر معاملات تھے, انہوں نے ایک چیز بھانپ لی کہ ہندو بطور سبجیکٹ تو اچھا ہے, ہندو بطور حکمران اچھا نہیں ہے. وہاں سے دو قومی نظریے نے جنم لیا کہ اگر ہندو حکمران بن گیا تو یہ مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. اور آج کا جو ہندوتوا جس طرح کھل کے سامنے آ گئی ہے, ایکچولی لوگ کہتے ہیں کہ ٹو نیشن تھیوری از ڈیڈ.
میں کہتا ہوں ٹو نیشن تھیوری ہیز کم ٹو لائف ود دا کمنگ آف مودی ان انڈیا. اور جو قائد اعظم کے خدشات تھے وہ سارے کے سارے آج کے ہندوستان میں سچ ہو گئے. بی جے پی کی حکومت صحیح ثابت جو بی جے پی کر رہی ہے, جو کشمیر میں ہو رہا ہے. لہٰذا جہاں ہم بنیادی طور پہ, چونکہ ہم خود تو اس حالات ان زندگی میں نہیں تھے اس دور میں, لیکن قائد اعظم نے یہ فیل کر لیا تھا کہ اگر ہندو, ظاہر ہے اگر یہ ریاست آزاد ہوگی تو میجورٹی تو ہندوؤں کی ہوگی, اور اگر وہ حکمران بن جائیں گے تو مسلمانوں کے لیے زندگی عذاب بن جائے گی. اسی لیے مسلمانوں کی ایک آزاد ریاست چاہیے. اس وقت ان کا قطعاً بنگال کے بارے میں شاید انیشلی خیال بھی نہیں تھا. جی سر بالکل. یہ جو لوگ آج کہتے ہیں نا کہ بنگال ہم سے علیحدہ ہو گیا, سر یہ بڑا میرا بلکہ کوسچن بھی نیکسٹ یہ تھا کہ جس وقت سقوط ڈھاکہ ہوا اس وقت اندرا گاندھی نے یہ کہا کہ آج دو قومی نظریہ جو ہے وہ فلاپ ہو گیا ہے, ناکام ہو گیا. اصل میں بنگال واز اے لیٹر ایڈیشن. جو اوریجنلی انویسج ہوا تھا کہ ایک آزاد بنگال کی ریاست ہوگی. پاکستان کے بارے میں اگر آپ ایگزیکٹ ورڈز نوٹ کریں قائد اعظم محمد علی جناح کے, تو وہ شمال مغربی ہندوستان کی ہمیشہ بات کرتے رہے. انہوں نے کبھی بھی بنگال کی بات نہیں کی شروع کے دنوں میں. پھر بعد میں چونکہ حسین شہید سہروردی اور دیگر ایسے لوگ, تو پھر یہ ریفائن ہو کے مسلم میجورٹی ایریاز کی طرف آ گئی بات. جیوگرافیکلی جو تھا وہ ایک گیپ تھا بھی. جا اور آج بھی جیسے میں نے کہا کہ قائد اعظم کی ایکچول فراست تو یہ تھی کہ آج جو ہم چیز دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے اندر ہوتی ہوئی, یہ قائد اعظم اپنے چشم تصور میں دیکھ سکتے تھے. اور بڑے لیڈروں کا یہی کمال ہوتا ہے کہ they can look into the future. تو قائد اعظم کو یہ نظر آ رہا تھا کہ اگر ہم لوگ اکٹھے رہے تو بہت مشکلات ہوں گی, لہٰذا ناگزیر ہے کہ ایک نئی اسلامی ریاست بنائی جائے. جی سر, جیسا کہ آپ کے ساتھ اب تک کی گفتگو سے بہت سے اہم جو ہے نکات ہمارے سامنے آئے ہیں, اور ہم جیسا دیکھتے ہیں کہ پاکستان جس وقت معرض وجود میں آیا آج سے 74-75 سال پہلے, تو بنگلہ دیش تو ہم سے چلیں علیحدہ ہو گیا, مگر اس کے باوجود آپ دیکھیں تو یہاں بلوچی بھی ہیں جن کا کلچر, جن کا رہن سہن, بول چال, ایون لینگویج. سندھ کی طرف چلے جائیں تو ان کا سٹائل آف لیونگ, ان کی اقدار, ان کی ثقافت, ان کی لینگویج. بلوچستان کی طرف آ جائیں اور پھر آپ کا پنجاب, تو ایک مختلف قومیتیں, مختلف ثقافتیں, مختلف لینگویجز جو 1947 میں ایک فکر کے اوپر متحد تھیں. آج آپ کو لسانی جو ہیں تعصبات بھی نظر آتے ہیں, آپ کو مذہبی تعصبات بھی نظر آتے ہیں, آپ کو قومی و ملکی بلکہ علاقائی تعصبات بھی نظر آتے ہیں. تو سر ایک خدشہ ذہن میں آتا ہے کہ اتنی مضبوط آئیڈیالوجی ہونے کے باوجود وہ کون سے جو ہیں میئرز ہیں جو لیے گئے ہیں, یہ جو لیے جانے چاہیے تھے, کہ جس سے سقوط ڈھاکہ ہوا, اور اس کے بعد اب تھریٹس ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد سندھو دیش کے نعرے لگتے ہیں, بلوچستان لبریشن آرمی بنی ہوئی ہے, اور یہ تھریٹس ہیں پاکستان کو. تو کیا آپ کو نہیں لگتا سر کہ اتنی ڈائیورسٹی کے باوجود ایک یہی نظریہ ہے جس نے اس قوم کو متحد رکھنا ہے اور اس قوم کو ٹوٹنے سے بچانا ہے؟ تو سر یہ کس طرح سے ممکن ہوگا آج کے اتنے جو ہے کروشل صورتحال میں؟ جو بھی صورتحال ہوتی ہے نا, اس کو ایک نیشنل تناظر میں دیکھنا ہوتا ہے اور ایک انٹرنیشنل تناظر میں دیکھنا ہوتا ہے. بنگلہ دیش چونکہ ہوموجینس نیشن تھی, وہ ہم سے آزاد ہوئے, ان کی ایک زبان ہے, بنگالی زبان ہے ان کی, اینڈ کمپیریٹیولی بیٹر لیڈرشپ. کمپیریٹیولی بیٹر لیڈرشپ میں اس سینس میں کہتا ہوں کہ دیکھیں کچھ گورننگ پرنسپلز ہوتے ہیں ڈیموکریسی کے, کچھ گورننگ پرنسپلز ہوتے ہیں. امریکہ میں جتنی ڈائیورسٹی ہے شاید پاکستان سے زیادہ ڈائیورسٹی ہے, لیکن خیر امریکہ تو بہت بڑا ملک ہے. میں چھوٹا سا ملک ہے برطانیہ. برطانیہ میں اسکاٹ لینڈ کا اپنا ایک تشخص ہے, آئرلینڈ کا اپنا ایک تشخص ہے, انگلینڈ کا ایک علیحدہ تشخص ہے, اور ویلز کا ایک علیحدہ تشخص ہے.
ٹھیک ہے. ویلش زبان علیحدہ ہے, آئرش جو ہیں اٹس اے ٹوٹلی ڈفرینٹ کلچر, دا اسکاٹس آر اے ویری ڈفرینٹ پیپل. یہ اتفاق ہے کہ وہ سارے کرسچنس ہیں, اس میں بھی کچھ کیتھلکس ہیں اور کئی پروٹیسٹنٹس ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے, اگر آپ اوور آل ایڈیفس آف دا اسٹیٹ جو بنتا ہے اگر وہ فیئر ہے ساری قومیتوں کی طرف, جی بالکل, یہ اہم نقطہ ہے سر. یہ سب سے اہم نقطہ ہے, کیونکہ جو بائنڈنگ گلو ہے دیٹ از دا فیئرنیس آف سوسائٹی. فیئرنیس آف سوسائٹی میں رول آف لا بھی آ جاتا ہے, اس میں آپ کا تعلیمی نظام بھی آ جاتا ہے, اس میں آپ کا جو جوڈیشل نظام ہے. بڑی مشہور کہاوت ہے کہ صحافیوں نے ایک دفعہ دوسری جنگ عظیم میں چرچل سے سوال کیا کہ انگلینڈ جنگ جیت جائے گا, اور یہ اس وقت سوال ہوا جب بہت برے حالات تھے, 42-43 کی بات ہے, 1942-43. تو چرچل نے کاؤنٹر کویسچن کیا پریس سے کہ آر دا کورٹس ورکنگ فریلی ان برٹن. تو انہوں نے کہا کہ واٹ از دا کنیکشن بٹوین دا کورٹس ورکنگ فریلی اینڈ آر وار ود جرمنی. اس نے کہا بیکاز اینی کنٹری where the courts are dispensing justice without fear or favor can never lose. اب آپ واپس چلے جائیں, عباسی خلیفوں کی طرف چلے جائیں. قاضی اگر بلاتا تھا تو بادشاہ چل کے حاضر ہوتا تھا, خود خلیفہ وقت حاضر ہوتا. خلیفہ وقت حاضر ہوتا تھا. جی, نظام انصاف. فیصلے قاضی جو کر دیتے تھے وہ فیصلے نافذ ہوتے تھے. آج اپنے عدالتی نظام کو آپ دیکھ لیں, 132 ملکوں کا جن کا سروے کیری آؤٹ ہوا ہے اس میں پاکستان کا جوڈیشل نظام 128 پہ کھڑا ہوا ہے. ہماری حکومتوں نے جہاں فیلئر رہا, ہم کو پاکستانی تشخص نہیں دیا گیا. چمڑا جو ہوتا ہے وہ تو نیوٹرل رنگ کا ہوتا ہے, اس سے کالے جوتے بھی بن جاتے ہیں اور اس سے براؤن جوتے بھی بن جاتے ہیں, اس سے گرے سویڈ بھی بن جاتا ہے. وہ جانور تو ایک ہی ہوتا ہے, آپ اس پہ کیا رنگ چڑھاتے ہیں اور کیا پروسیس استعمال کرتے ہیں وہ رنگ چڑھانے کے لیے. دیٹ از دی ایجوکیشنل سسٹم. آپ جب اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اپنی قومی امنگوں کے مطابق بناتے ہیں تو آپ قوم بن جاتے ہیں. اگر آپ ان کو علاقائی امنگوں کے مطابق بنائیں گے, دیکھیں بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہسٹری میں لوگ بھول جاتے ہیں. جب بھٹو صاحب اقتدار میں آئے, سب سے پہلے بلوچستان نے کہا کہ جی اردو ہماری قومی زبان ہوگی. پھر کے پی کے نے کیا, پھر پنجاب نے کیا, اور سندھ نے کہا کہ ہماری قومی زبان سندھی ہوگی. اب پورا کراچی سندھی نہیں بولتا تھا تو ان پہ ٹھونس دی گئی سندھی زبان. اردو ایک ایسی زبان تھی جو کہ کسی کی تھی نہیں تھی لیکن سب کی تھی. پیپل کوڈ کمیونیکیٹ ان دیٹ لینگویج. سر جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ان سب نے ایگری کیا ایک نیشنل لینگویج کی, اور بھٹو صاحب جو خود اس وقت حاکم وقت تھے انہوں نے سندھی ڈکلیئر کر دی سندھ کی اسمبلی نے. تو ایٹ ڈفرنٹ پوائنٹس ان ہسٹری وی ٹک دا رانگ ڈائریکشن اینڈ دا رانگ اسٹیپس. پھر ضیاء الحق صاحب کا دور آیا. ضیاء الحق صاحب کے دور سے پہلے لوگ اپنی قومیتوں کو لکھنا کوئی فخر کی بات نہیں سمجھتے تھے. قائد اعظم کی کیا قوم تھی, لیاقت علی خان کی کیا قوم, ہمیں کہ کیا قوم تھی ان کی, ورنہ اس سے پہلے ہم نہیں جانتے تھے. بالکل. ایوب خان کی کیا قوم تھی. بھٹو صاحب کے وقت سے اور ضیاء الحق صاحب کے وقت سے رواج پڑا غلام مصطفیٰ کھر کا, ذوالفقار علی بھٹو کا, اور قومیتیں ساتھ لکھنے کا. آپ 65 کی اسمبلی دیکھ لیں,
62 کے الیکشنز دیکھ لیں، آپ کو شاید 150 ایم این ایز میں سے 3 یا 4 ایسے ملیں گے جنہوں نے اپنی قومیتیں ساتھ لکھی ہوئی ہیں۔ آج کی نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں آپ کو 80% ایم این ایز کے ساتھ قومیتیں لکھی ہیں۔ سر لکھتے ہیں رائٹرز بٹو ٹوانے یس 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 یس۔ اچھا اب ہوتا کیا ہے؟ دیر از نتھنگ رانگ، اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہوا ہے کہ یہ تو قبیلوں میں تم بٹے ہوئے ہو تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، لیکن جب وہ پہچان بڑی پہچان سے زیادہ اہم ہو جائے بالکل تو وہ نقصان پہنچاتی ہے۔ پھر وہ نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ ہے اصل وجہ کہ ہم ایک قوم کے طور پہ نہیں بن سکے۔ اور اب میں ایک چھوٹا سا کانٹروورشل بات کرنے لگا ہوں۔ اسی ملک کے اندر نیوی ہو، ایئر فورس ہو، آرمی ہو، وہاں شیعہ سنی سب ہوتے سارے اکٹھے نماز پڑھتے ہیں۔ جو ہی ہم باہر دیکھتے ہیں سب کی علیحدہ مسجد ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج بھی یہ بین ہونا چاہیے کہ کوئی مسجد کسی مسلک سے جڑی ہوئی، اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، حرم کس کا ہے؟ حرم سب کا ہے۔ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں جب ہم پیش ہوتے ہیں، وہاں کس کی ہے وہ بارگاہ؟ اس بارگاہ سب کے لیے ہے۔ عبادت میں ڈیفرنس ہونا، ہاتھ کوئی کہاں باندھتا ہے، پانچے کوئی کہاں رکھتا ہے، اس سے قطع نظر مساجد کی جو تفریق ہوئی یہ شروع ہوئی 70s اور 80s میں۔ وہاں سے آپ قومیت کا شیرازہ بکھرنا شروع ہوا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے، ٹرکی میں کیوں ایک کریکلم ہے؟ دے فورس the علماء کہ آپ اکٹھے بیٹھیں، اور آپ کو ہم تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک ایک کامن نیشنل کریکلم آپ نہیں بنا لیتے۔ We are not going to allow 2 curriculums۔ قوم کا ایک کریکلم ہوگا، جو چھوٹے موٹے فائنر پوائنٹس ہیں کہ آپ ادھر ہاتھ باندھتے ہیں یا ادھر ہاتھ باندھ کر، ان چیزوں کو آپ ڈسکشن سے باہر رکھیں، جس کی جو مرضی آئے کرے۔ بنیادی عقائد، قومیت، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اگر ہم آج بھی یہ کر دیں، آپ انڈین انڈیپینڈنس ڈے دیکھیں، یہاں انفارچونیٹلی آج جو بہت سارے اکابرین ہیں وہ علامہ اقبال کے مزار پہ کبھی نہیں جاتے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو لوگ ووٹ کس لیے دیتے ہیں؟ جو خالق پاکستان کو نہیں مانتا، اس کا پاکستان میں رہنے کا تو کوئی حق نہیں ہے۔ یہ ویسے ہی ہے کہ میں کہوں میں کلمہ تو پڑھ لوں گا لیکن میں باقی انبیاء کو نہیں مانوں گا۔ تو جب کچھ بنیاد ہے، بنیاد سے اگر آپ ہٹ جاتے ہیں تو آپ اس عمارت کو بنا ہی نہیں سکتے۔ سو جب تک ہم اصل بنیاد جو ہے، جو اسلامی نظریہ ہے اور جو پاکستان کا تصور ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہوگی جو اسلام جہاں ظاہر ہوگا، جو ایک اسلامی فلاحی ریاست کے طور پہ، آج اگر پاکستان ٹرولی ویلفیئر اسٹیٹ ہوتا، جو کہ بہت پاسبل تھا بالکل ابتدا جیسے کہ آپ نے بتائی ہے، تو اس جہد پہ کوشش آپ جرمنی کو قرضہ دیتے تھے، آپ ایڈ دیتے تھے ویسٹرن کنٹریز کو۔ آپ کو میں آج ایک حیرانی کی بات بتاؤں، دی انٹائر 50s and 60s حرم کے علماء کی تنخواہیں پاکستان اور ہندوستان سے جاتی تھی۔ یہ کسی کو ہم اپنی نوجوان نسل کو بتاتے ہیں؟ یروشلم میں اس وقت بھی کئی عمارتیں ہیں جو پاکستانی اور انڈین مسلمانوں کی ہیں، اور جو وہاں سرائے اور میڈیکل ٹریٹمنٹ دیا کرتے تھے فری آف کاسٹ۔ ہمیں تو اب دیکھیں، انسان فخر کب محسوس کرتا ہے؟ میں کلاس میں فرسٹ آیا ہوں، میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ آپ جب اپنی ہسٹری کو
دیکھتے ہیں تو آپ کو فخر محسوس ہوتا ہے اگر آپ کو ہسٹری سے روشناس روشناس کرایا جائے اور آپ کو وہ کریکٹرسٹکس آپ تک پروپیگیٹ کی جائے یس، کہ وہ کس وجہ سے فخر اور یہ کوئی 100 سال پرانی بات نہیں ہے. یہ جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا لوگو ہے اور سلوگن ہے پی آئی اے گریٹ پیپل ٹو فلائی ود، امریکن پریزیڈنٹ کی وائف جب بھی امریکہ سے لندن آتی تھی پی آئی اے پہ آتی تھی. تو جب ایک دفعہ وہ جہاز سے اتری اور کپتان سے گلے ملی تو اس نے پوچھا اس سے کہ واٹ ڈو یو تھنک آف پی آئی اے؟ تو یہ جیکلین کینیڈی کے الفاظ تھے، گریٹ پیپل ٹو فلائی ود، وچ بیکیم دا سلوگن آف پی آئی اے. اور آج آپ اگر آج پی آئی اے کے حالات آپ دیکھ لیں تو اس میں جہازوں کی تو غلطی نہیں ہے، پائلٹوں کی تو غلطی نہیں ہے، مینجمنٹ کی غلطی ہے. اگر ہم اب بھی یہ ارادہ کر لیں، اور وہ علامہ صاحب کا ایک شعر ہے نا کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پہ آسمان ہم کو دے مارا، اس کی غالباً بہتر مثال پاکستان سے زیادہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. شاید نائجیریا ہو کہ نائجیریا واز اے میجر آئل پروڈیوسنگ نیشن اور وہی تیل کے لیے بھوکے مر رہے ہیں. ہم نے اپنی نا ریسورسز کو ایکسپلائٹ کیا. ہم ایک بڑی تعلیم یافتہ قوم تھے ان دا 60s اینڈ 70s. آپ کو کمال کی بات بتاؤں، 70s میں جب بنگلہ دیش بن گیا پاکستان کی آبادی 4.5 کروڑ تھی. انڈیا کی آبادی اس وقت تقریباً 40 کروڑ تھی، 50 کروڑ تھی. برٹش نیشنل ہیلتھ سروس میں پاکستانی اور انڈین ڈاکٹر برابر تعداد میں تھے. یونائٹڈ اسٹیٹس میں پاکستانی اور انڈین ڈاکٹر برابر تعداد میں تھے. کیوں؟ کیونکہ یور کالجز ور گیونگ کوالٹی ایجوکیشن. آج آپ کے ڈاکٹر جا کے ان ملکوں میں ٹیکسیاں چلاتے ہیں کیونکہ دے کین ناٹ کوالیفائی دیئر بیسک ایگزامس. ایگزیکٹلی سر، اور اس کوالٹی کی نہ ایجوکیشن مل رہی ہے اور نہ ہی پریکٹس کرنے کے لیے اور پریکٹیکل کرنے کے لیے گراؤنڈ پراپر میسر. ایگزیکٹلی. اب ہمارا جس طرح نظام تعلیم ڈیٹیریوریٹ ہوتا گیا، یونیورسٹیاں زیادہ ہوتی گئیں، تعلیم کم ہوتی گئی، اور تربیت تو ہمارے کالجز نے اور سکولز نے خاص طور پہ ایبڈیکیٹ کر دیا تربیت. ہمارے سکولز اس وقت ٹیوشن سینٹرز ہیں. وہاں بچے جاتے ہیں، ٹیوشن لیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. ٹیچر ان کی ذات میں انوالو نہیں ہے، ٹیچر ان کے گھر میں انوالو نہیں ہے، ٹیچر ان کی کسی چیز میں انوالو نہیں ہے. بچہ چوئنگم اور کیریکٹر بلڈنگ کا کوئی کانٹیکسٹ یا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو جب تک ہم اپنا قومی تشخص نہیں قائم کریں گے، جب تک ہم لوگوں کو پاکستانیت پہ فخر نہیں کروائیں گے. آج دیکھیں کہ کرکٹ کے وقت کیسے یہ قوم یکجا ہو جاتی ہے، بیکاز اٹ گیوز دیم اے سینس آف پرائڈ وین یو ون اے میچ. بالکل. اور سر سب سے اہم بات ہے کلیمٹیز جب ہوتی ہیں تب بھی یکجا ہو جاتی ہے، یعنی کہ قوم میں وہ عنصر موجود ہے. قوم میں ڈیفینیٹلی وہ عنصر موجود ہے. جو کمی ہے وہ لیڈرشپ کی کمی ہے. وہ ایک اور مشہور سینگ ہے اس کے بارے میں کہ اگر ایک شیروں کا ایک ریوڑ ہو اور اس کی لیڈرشپ آپ گیدڑ کو دے دیں تو the lions will behave like jackals. اور اگر آپ جیکالز کو لیڈرشپ دے دیں ایک لائن کی تو the whole pack will behave like a pride of lions. لیڈرشپ ڈیولپ کرتی ہے قوموں کو. لیڈرشپ is the motivating force behind nations working day and night. اور بیکم یونائٹڈ. ہمارے ہاں پچھلے 20 30 40 سال میں کم از کم مجھے جو یاد ہے ہسٹری، کبھی ہمارے لیڈرز قومی تقاریر ہی نہیں کرتے. وہ تو سر ایک دوسرے کی کردار کشی کرتے ہیں بس. دیگر مقاصد کے حصول کے لیے بات. تو یہ ہے جو اصل چیلنج ہے. جب تک ہم اس چیلنج کو نہیں فیس کر لیتے دیگر چیلنجز کا will not be sorted out. جی سر، الحمدللہ اب تک کی گفتگو میں آپ کے ساتھ پاکستان کے دو قومی نظریے کے حوالے سے، پاکستان کی تاریخ اور موجودہ صورتحال کے حوالے سے بہت اہم نکات سامنے آئے ہیں، اور اس کو ایز اے ویلفیئر اسٹیٹ، ایز اے اسلامک ریپبلک ویلفیئر اسٹیٹ
کس طرح سسٹین کر سکتی ہے, کس طرح پراسپر کر سکتی ہے. آپ نے بڑے کیٹیگوریکلی اہم نکات بیان کی ہیں. سر آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں, بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ آخر میں ہمارے تمام دیکھنے والوں کو ایک بڑا واضح کیٹیگوریکل میسج دیں کہ پاکستان کو جو یکے بعد دیگرے اور گاہے گاہے ہر اشرے میں کبھی حکومتی سطح پہ اور کبھی جو پریشر گروپس ہیں ان کی سطح پہ پاکستان کو ایک سیکولر سٹیٹ ڈکلیئر کرنے کی کاوشیں ہوتی رہتی ہیں, جس کی وجہ ہم پہلے اپنی گفتگو میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمارے اندر جو گورنمنٹ کرپٹ رہی ہے اور جو سسٹم کی خرابی ہے, وجوہات دراصل وہ ہے, فکر و نظریہ اصل وجہ نہیں ہے. تو آخر میں ہم آپ سے اسی پہ بات چاہیں گے کہ کیا پاکستان کو اسلام سے فرار ممکن ہے, اور کیا یہ دو قومی نظریہ چھوڑ کے پاکستان اپنا وجود برقرار رکھ سکتا ہے؟ گزارش ہے کہ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمیں انٹرنل ہمارا جو آج خلفشار ہے اس کے کچھ انٹرنل ریزنز ہیں اور کچھ ایکسٹرنل ریزنز ہیں. جو انٹرنل ریزنز میں نے بیان کیے تھے وہ اتنے ہی اہم ہیں جتنے ایکسٹرنل ریزنز ہیں. ایکسٹرنل ریزنز میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی کہ پاکستان اس وقت مرکز و محور ہے اس دنیا کے ٹکراؤ کا جو ہونے جا رہا ہے. پاور ویسٹ سے ایسٹ کی جانب شفٹ ہو رہی ہے. اکنامکلی اب وقت آ گیا ہے کہ ونس اگین دا ایسٹرن اکانومیز آر پروگریسنگ ٹو اے اسٹیج کہ وہ ویسٹرن اکانومیز کو اوورٹیک کر لیں گی, چائنا بینگ اے کیس ان پوائنٹ. اب یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے یہ ریورسل. تو ایکسٹرنل ریزنز یہ ہیں کہ ویسٹ اپنی ایکسٹینشنز جو ہیں دنیا میں, سعودی عربیہ میں ان کی آؤٹ پوسٹ ہے, قطر میں ہیں, بحرین میں ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کے انفلوئنس میں رہے. اور چائنا آپ کو اپنے اسفیئر آف انفلوئنس کی طرف کھینچ رہا ہے. اگر ہمارے حکمران اہل ہوتے تو یہ دنیا کی بہترین پوزیشن تھی, اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا. لیکن چونکہ ہمارے حکمران نااہل تھے, انہوں نے اس سچویشن کے نقصانات سارے اٹھائے, فائدہ کچھ نہیں اٹھایا. آپ نے جب پاکستان حاصل کیا, آپ نے نظریہ پاکستان جو ہے اس کی بنیاد اسلام رکھی. اگر آپ اسلامی تشخص نہیں رکھیں گے تو لا محالہ آپ گریویٹیشنل فورسز کی وجہ سے آپ کا شیرازہ بکھر جائے گا. اب اسلامی تشخص کو ڈیفائن کرنے کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دیگر اسلامی ممالک کی طرف بھی دیکھا جائے. جو بین المسالک رواداری ہے یہ اس کا ایک بہت اہم حصہ ہے. بین المسالک بھی اور بین المذاہب. بین المذاہب ضروری ہے, لیکن ود ان دا کانٹیکسٹ آف پاکستان کے اندر مائنورٹیز اتنی چھوٹی ہیں یا کم تعداد میں ہیں, اس کی اہمیت سے میں انکار نہیں کر رہا. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ جب مسالک ملک کو دو طرف کھینچیں گے تو لا محالہ دا سینٹر ول بیکم ویک, اور وہ بعد میں ان ساری چیزوں پہ حکومت نے کبھی کوشش ہی نہیں کی. آپ دیکھیے اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل ہم نے بنائی, لیکن اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل جو ہے وہ اغراض و مقاصد نہیں پورے کر سکی جس کے لیے بنائی گئی تھی. ابھی بھی ہائیسٹ فورمز پہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا ہے, بجائے اس کے کہ ہم شہادت امام حسین کے اوپر کنسنٹریٹ کریں اور واقعہ کربلا سے کیا میسج ملتا ہے. یہاں پولیس ڈپلوائے ہو رہی ہوتی ہے, اہل تشیع اور جو دیگر مسالک ہیں ان کے درمیان کلیش کو روکنے کے طریقے بتائے جا رہے ہوتے ہیں, جو عزاداری کے جلوس ہیں ان پہ حملے ہوتے ہیں دہشت گردی کے. تو ہم ایک دوسرے کو جب ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو جب تک ہم رواداری اور تحمل نہیں پیدا کر سکتے تب تک سٹیٹ کو اندر سے اس کھچاؤ کا شکار رہے گی. سٹیٹ 4 ایلیمنٹس, یور بیسک ایجوکیشنل سسٹم, جو دینی تعلیم آپ دے رہے ہیں اس پہ ایک منیمم کامن پہ آپ کو ایگری کرنا چاہیے اور وہ نصاب ہونا چاہیے.
کوئی اسپیشلائز چیزیں اپنے مسلک کی سیکھنا چاہتے ہیں وہ اب بعد میں جا کے سیکھیں، لیکن جو کامن سلیبس ہے اس کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے۔ پھر نظام عدل، جب تک ایک ریاست میں اور خصوصاً اسلامی ریاست میں نظام عدل اچھا نہیں ہوگا، اب بات یہ ہے بال کے کھال ہماری جوڈیشری اتارتی ہے، جو اصل معاملات ہیں اس میں ماڈل ٹاؤن کا کیس ہے۔ ماڈل ٹاؤن کا کیس میرا خیال ہے پاکستان کی جوڈیشل تاریخ کا سب سے اہم کیس ہے، اس لیے اگر یہ طے ہو جائے کہ پاورفل جو ہیں ان کو سزا نہیں ملے گی تو پھر جنگل کا قانون رائج ہوگا۔ دوسرا، کرپشن ساری دنیا کے ملکوں میں ہوتی ہے، سوال یہ ہے کہ کرپٹ لوگوں کو پکڑ کے سزا کیا دی جاتی ہے۔ آج امریکہ میں ڈزنز آف کانگریس مین، ایکس گورنرز، ایکس سینیٹرز آر ان جیل فار کرپشن۔ ملکوں کے پریزیڈنٹ جیلز میں جاتے ہیں، ملکوں کے چیف جسٹس جیل میں جاتے ہیں، دور نہیں جائیں گے ہم، ہمارے ہی ہمسایہ ملک، آپ ڈائریکٹ ہمسایہ تو نہیں، بنگلہ دیش میں چیف جسٹس از ان پریزن۔ اصل میں جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے پاکستان کا، یہ ٹوٹلی فیل ہو چکا ہے۔ جب تک ہم کرمنل جسٹس سسٹم کو ریپیئر نہیں کرتے تب تک اس میں انویسٹیگیشن بھی آ جاتی ہے، اس میں اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ بھی آ جاتا ہے، اس میں پولیس بھی آ جاتی ہے، اس میں کورٹس بھی آ جاتی ہیں جنہوں نے ایونچولی کنوکٹ کرنا ہے۔ تو اسلامی ریاست کی تو بنیاد ہی عدل پہ تھی۔ جب تک ہم یہ چیزیں، ایجوکیشن، اپنے فائنینسز، اپنا قومی تشخص، اپنا قومی دینی کریکلم اور نظام عدل، اگر یہ ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی ریاست پاکستان اپنے دو قومی نظریے کو ڈیفینڈ بھی کر سکیں گے اور اپنے قومی نظریے کو ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے۔ تفصیل سے محترم خرم نواز گنڈا پور صاحب نے تمام باریکیوں پہ جو ہے وہ روشنی ڈالی، اور وہ تمام 5 بنیادی کمپوننٹ بھی بیان کر دیے جس کو ہماری آنے والی نسل فوکس کر کے پاکستان کے اس نظریے کو کی حفاظت بھی کر سکتی ہے، اور اسے پاکستان کی ترقی کے لیے ایک مین شاہراہ، بنیادی شاہراہ بھی بنا سکتی ہے، جو کہ یقیناً ایک اسلامی فلاحی ریاست کی تشکیل کی طرف ہی ان کو لے کے جائے گی۔ تو میں بے حد شکر گزار ہوں سر آپ کی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا، اور میں یہ امید بھی کرتی ہوں کہ ہمارے تمام دیکھنے والے اس سیشن کے ذریعے دو قومی نظریے کی امپلیمنٹیشن اور اس کی اوتھینٹیکیشن کے بارے میں بہت کلیئر ہوئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔